सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 58 और 59 है, 21वां पारा। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया हर इंसान ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मौत बरहक है। दुनिया के अंदर कोई आदमी मौत का मुनकिर पैदा नहीं हुआ। ऐसे बदबख्त तो आए हैं जिन्होंने अल्लाह के वजूद का इनकार किया कि अल्लाह की ज़ात है ही नहीं, लेकिन कोई काफिर ऐसा नहीं आया दुनिया के अंदर जिसने मौत का इनकार किया हो। मौत अटल हकीकत है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो मालूम हुआ कि मौत का भी जायका होता है। जैसे खानों का जायका होता है ना, गोश्त का अलग जायका, चावलों का अलग जायका, और इसी तरह रोटी का, चाय का अलग जायका, तो मौत का भी एक जायका होता है। अल्लाह का कुरान हमें कहता है मौत का जायका क्या है। हदीस पाक में आता है जब बुरे आदमी की रूह निकलती है ना, तो उसको अजाब का थोड़ा सा जायका चखाया जाता है। जायका जैसे हम चखने के लिए ना सालन बन जाता है, बजरा चखें नमक पूरा है नहीं है क्या है, तो हम पूरा प्लेट भर के तो नहीं चखते ना। चखने के लिए थोड़ा सी चीज होती है, बस थोड़ा सा नमक दिया, हाँ भाई माशाल्लाह ये सालन अच्छा बना हुआ है, तो चखने के लिए थोड़ा सा नमूना लिया जाता है। तो काफिर की मौत का वक्त जब आता है तो हदीस पाक में आता है कि उसकी रूह, जो अजाब होता है ना, अजाब उसको चखाया जाता है। वो ऐसा होता है, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे रोई जो है ना, कपास गीली रोई जो है ना, खारदार झाड़ी के ऊपर डाली जाए फिर उसको खींचा जाए तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो ऐसा काफिर की अजाब होता है। फरमाया अगर सारी दुनिया के लोगों की तकलीफें इकट्ठी करके जो है ना किसी के ऊपर डाली जाए ना, तो वो कम तकलीफें होंगी जो रूह निकलते वक्त काफिर को अजाब होता है। ये जायका होता है, थोड़ा सा जायका होता है कि आगे काफिर को इससे बड़ा अजाब होने वाला है। वाला अज़ाबुल आखिरती अशद, अल्लाह ताला फरमाते आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा होगा, आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा। और नेक आदमी के बारे में आता है जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता है तो वो भी जायका चखता है। तो नेक आदमी जब इबादत करता है, अल्लाह को राजी करता है, तो मौत का जायका बड़ा अच्छा होता है। फरमाया उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे मटका है ना, मटका समझने के लिए, मटके का मुंह उल्टा कर दिया, मटके को उल्टा कर दिया जाए फिर मुंह खोल दिया जाए तो एकदम सारा पानी निकल जाएगा, एक कतरा भी नहीं रहता। तो नेक आदमी की रूह से आसानी से निकल जाती है और यह आसानी होती है। यह भी जायका होता है कि आगे तेरे लिए इससे बड़ी आसानियां हैं। अल्लाह ताला हमें मौत का अच्छा जायका नसीब फरमाए। हाँ, जैसे हम अमाल करेंगे तो जायका उसी किस्म का होगा। आप जितना मिसाला मिर्च डालोगे ऐसे ही जो है ना जायका होगा। तो जिस किस्म का जो है ना हम अमाल करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, तो जायका मौत का वैसे होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात मुझे याद आई। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे ना, कुरान में है। तो बाद लोग ऐसे मुनकिर थे उन्होंने कहा हजरत आप उन आदमियों को तो जिंदा करते हो जो अभी अभी मरे हूं, किसी पुराने मरे हुए आदमी को आपने जिंदा नहीं किया। हो सकता है अभी आदमी ना मरा हो, सकता आ गया हो, उसको कौमे में चला गया हो, कौमे में चले जाते हैं अभी पिछले दिनों एक खबर थी, सऊदी का एक शहजादा बरतानिया के अंदर 21 साल कौमे के अंदर रहा। 21 साल, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का। हाँ, हर उज़्व हमारा सही काम कर रहा है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आपने नए आदमी को जिंदा किया, हो सकता है वो कौमे में चला गया हो फिर ठीक हो गया हो, आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करें फिर हम मानेंगे कि आप अल्लाह के नबी। उन्होंने फरमाया कि मुझे बताओ किसको मैं जिंदा करूं। उन्होंने कहा ये जो कब्र है ना, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम की कब्र है, आप इसको जिंदा करें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, या साम उम बिइज़्निल्लाह, साम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो वो साम खड़ा हुआ, कब्र फटी और वो सामने खड़ा हो गया।
اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بالوں کا جو سفید ہونا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ پہلے لوگوں کی 1000 سال بھی عمر ہوتی تھی، بال سفید نہیں ہوتے تھے، کالے ہی رہتے تھے۔ یہ بالوں کا سفید ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ جب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، نئی بات تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ نور، یہ نورانیت ہے، بال کا سفید ہونا نورانیت ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اگر یہ نور ہے تو اس کو پھر اور بڑھا دے، زیادہ کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے زمانے میں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے، تمہارے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، تو یہ تیرا سفید بال کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا جی جب آپ نے مجھے بلایا نا، یا سام قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو میں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، ولدان شیبا، شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، کہ وہ دن ایسا ہے کہ ایسے غم اور پریشانیاں اور مصائب کا دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آدمی بوڑھا جو ہوتا ہے نا، جلدی بوڑھا، وہ فکر اور غم کی وجہ سے جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ جس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں، تو وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں سفید بال دیکھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں صرف 17 بال سفید ہوئے تھے ملا کر۔ صحابہ کیسی محبت کرنے والے تھے، بالوں کا بھی یاد رکھا کہ کتنا بال سفید ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا محبوب آپ تو جلدی بوڑھے ہو گئے، آپ کی طاقت اور قوت اور اعضاء کی بناوٹ ایسی تھی کہ آپ اتنا جلدی بوڑھے نہ ہوتے، آپ جلدی بوڑھے ہو گئے، 63 سال کی مبارک عمر میں بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات اور ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر استقامت کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ ذمہ داریاں اتنا ہے کہ اس فکر اور غم نے مجھے بوڑھا کر دی۔ تو سامنے کہا جب آپ نے کہا نا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، میں نے سمجھا قیامت قائم ہو گئی، تو اس خوف اور مصیبت اور پریشانی میں میرا بال سفید ہو۔ کہا اچھا وہ موت کا جو ذائقہ ہے وہ کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہ حضرت تقریباً مجھے مرے ہوئے 2000 سال ہو گئے، مرے ہوئے 2000 سال ہو گئے، ابھی بھی موت کی کڑواہٹ میرے حلق میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو موت کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جن کے عقائد درست ہوئے، ایمان کے اندر سارے عقیدے آ جاتے ہیں، جن کے عقائد بھی درست ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اعمال والی زندگی بھی گزاری، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح۔ صحیح عمل کب ہوتا ہے؟ صحیح عمل کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ صحیح عمل تب ہوتا ہے جب 2 شرطیں پائی جائے۔ ایک یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو کہ لوگ یوں کہیں، لوگوں میں واہ واہ ہو۔ اگر یہ بات ہوئی نا دکھلاوا اور ریاکاری، پھر عمل صحیح نہیں ہوگا۔ تو عمل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو خالصتاً، اور دوسری چیز عمل کے صحیح ہونے کے لیے کہ عمل سنت کے مطابق ہو، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے لیکن سنت طریقہ نہیں ہے تو بھی وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ظہر کے 4 فرض پڑھے ہیں نا، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اللہ کو زیادہ راضی کرنا چاہتا ہوں، میں 4 کی بجائے 8 فرض پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ کو راضی کرنے چلا ہے لیکن جو ہے سنت طریقہ نہیں۔ آج ہم اس بارے میں جو ہے نا بڑے اللہ معاف فرمائے غافل ہو گئے۔
ہر چمکتی چمکتی چیز کو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی یہ بھی اچھی چیز ہے کر لو. ہر چمک دمک کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ اچھی چیز ہے کر لو, بھائی اچھا ہے. بھائی یہ بھی تو دیکھو نا کہ نیکی والے جتنی بھی کام تھے, کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے؟ نیکی والے جتنے بھی کام تھے امت کو بتا کے گئے ہیں, کر کے گئے ہیں. اگر آقا نے یہ کام کیا ہے, آمنا وصدقنا, یہ سنت طریقہ ہم کریں گے, نجات کا ذریعہ ہے. اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر یہ ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہوگا, شیطان اس کو ہماری ذہنوں میں اچھا کر کے دکھائے گا, اس طریقہ پر عمل اور اجر نہیں ملے گا, ثواب نہیں ملے گا. تو عمل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا بھی ہو, سنت طریقہ بھی ہو. جو اس طرح زندگی گزارے گا, لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جنت میں بالا خانے بنائیں گے, ڈبل منزل محلات بنائیں گے اس کے لیے جنت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے محلات ہوں گے؟ فرمایا وہ ایسے محل ہوں گے, ایسے صاف شفاف اللہ بنائیں گے کہ باہر کا آدمی کھڑا ہو تو اندر کی ساری چیزیں نظر آئے, اندر کا آدمی باہر کی چیزیں دیکھے. وہاں ہر آدمی کو الگ الگ محل ملے گا, کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہوں گے محلات جنت کے؟ فرمایا لمن الان الکلام و اطعام الطعام و اسام و ادام الصیام, یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں سے اخلاق سے بات کرے, پیار ادب سے بات کرے, اور لوگوں کی ضروریات پوری کرے, لوگوں کی ضروریات پوری کرے, اللہ کی مخلوق کی ضروریات پوری کرے, کھانا کھلائے ان کو. اور ادام الصیام, نفلی روزے کثرت سے رکھے, اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز تہجد پڑھے, اللہ اس کو یہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے. تجری من تحتها الانہار, محلات بھی ہوں گے اور وہاں نہریں بھی جاری ہوں گی ماشاءاللہ, وہاں بھی لطف ہوگا, باغات بھی ہوں گے. خالدین فیہا, اللہ عارضی طور پہ نہیں دیں گے, ہمیشہ کے لیے دیں گے. نعم اجر العاملین, کیا ہی عمل کرنے والوں کا بہتر اجر ہے کہ عمل تھوڑا اجر زیادہ ملا. ابھی ہم نے نماز پڑھی, کتنی دیر لگی؟ تھوڑا سا وقت لگا, عمل تھوڑا کیا ہے, لیکن اس کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائیں گے, اجر بڑا دیا ہے, کیا ہی اجر ہے. پھر اللہ دیں گے, کتنا خوب ہوگا, کیا ہی خوب ہوگا. ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. غریب کے پاس آ جائے تو چائے پانی, تھوڑا اس سے امیر کے پاس آئے جو تو گوشت بریانی, بادشاہوں کے پاس چلا جائے تو پھر ہزاروں کھانے. اور بادشاہوں کے بادشاہ کا جب بندہ مہمان ہوگا جنت کے اندر, اللہ کیا انعامات سے نوازے گا, پھر ہماری سوچ بھی نہیں ہے وہاں تک. فرمایا اللہ وہ بیویاں عطا فرمائیں گی پاک صاف شفاف, وہ پانی بھی پیئیں گی تو یہاں سے نظر آئے گا او پانی جا رہا ہے, دل کے اندر شوہر کی محبت نظر آئے گی. اور فرمایا اللہ وہ بیویاں دیں گے, اگر وہ اپنا بازو ایسے کھول دینا باہر آسمان کے نیچے کر دے تو سورج بھی اس کے سامنے بے نور ہو جائے. جیسے چاند ابھی بھی ہے فضا کے اندر, لیکن سورج کی روشنی اتنا زیادہ ہے کہ چاند نظر نہیں آتا. تو اللہ ان بیویوں کے ایسا حسن بنایا ہے کہ سورج بھی ان کے سامنے نظر نہ آئے. اگر ایک دوپٹہ ہلا دیں تو ساری دنیا خوشبو سے مہک جائے. اللہ نے یہ نعمتیں تیار کی. یہاں تو دنیا کے اندر ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہزار غم اٹھانے پڑتے ہیں. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا روزانہ, کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پہلے جاؤ بازار میں خریدو, پیسے خرچ کرو, پھر آؤ گھر والوں کو دو, وہ بیچارے کانٹے بنائیں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آگ کے اوپر جلیں, پھر جا کے ایک لقمہ تیار ہو, کھانا تیار ہو, پھر ہم بیٹھ کے کھائیں. کتنا تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے. وہاں اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے نعمتیں دیں گے, دل میں خیال آئے گا, وہ نعمتیں فوراً تیار ہو کے آ جائیں, بس کوئی دیر نہیں لگے گی. اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جنت الفردوس دے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ.